अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हम आयशा शब्बीर का कंप्लीट नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इश्क की इंतहा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावल की तरफ। कुछ पल की यादें अगर याद आ जाए तो वो पल भी किसी अजाब के मुतरादिफ होते हैं। कुछ पुरानी यादें अगर याद ना की जाएं तो इंसान भी सुकून में रहता है, मगर क्या यादें भूल सकती हैं? नहीं, यादें कभी नहीं भूलती। बेशक वो याद इंसान का सिर्फ एक गुनाह ही क्यों ना हो, यादें बनी ही इंसान के लिए हैं। कभी पुरानी यादें और बातें अगर नए सिरे से खुले तो नए सिरे से दिल में टीस उठती हैं। इन बातों और यादों का अजाला कभी पूरा नहीं होता। जाए वकुआ, ऐमन बेटा भागो नहीं, चोट लग जाएगी। हमना बेगम जो कब से ऐमन के बाल बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐमन ही क्या जो आसानी से उनके हाथ लग जाए। नहीं मामा जान, मैं अपने हारिस साईं से बनवाऊंगी, वो आपसे ज़्यादा अच्छे बनाते हैं मेरे बाल। ऐमन मुंह बनाते हुए बोली। ऐमन, हारिस को भाई बोला करो, वो आपसे कितने साल बड़े हैं। हमना बेगम ऐमन को डपटते हुए बोली। ऐमन मुंह बनाकर वहीं मिरर के सामने स्टूल पर बैठ गई। मेरी प्यारी सी गुड़िया, देखो आपके बाबा आपके लिए सनरेला फ्रॉक लेकर आए, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारी। मेरी बेटी पहनेगी ना? हमना बेगम अब आहिस्ता आहिस्ता ऐमन के बालों को सुलझा रही थी। ऐमन के बाल लंबे होने की वजह से वो अपनी मम्मा या फिर हारिस के अलावा किसी से भी अपने बाल ना सुलझाया करती थी। ऐमन रहमान शाह, सियाह लंबे काले बालों वाली लड़की, सुनहरी आंखें, गोरा रंग, घनी पलकें जो इसकी आंखों को मज़ीद पुरकशिश बनाती थी। लंबा कद, एक नाजुक जान लड़की, अपने शौहर को प्यार से साईं बोलने वाली, इसके हिजर में ख़ुद को मौत के मुंह तक पहुंचाने वाली ऐमन रहमान अपने साईं की जान ताहयात के लिए मकसूद कर दी गई। ऐमन, मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लें आप। आपने अपनी ड्रेस ख़राब नहीं करनी, ठीक है? और वहाँ जाकर बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह रहना है। सारा के साथ खेलना है और कहीं इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है? जी ठीक है मम्मा। ऐमन अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिलाती वापस अपने खेल में मगन हो गई। वो इस वक्त अपने गुड्डे और गुड़िया के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। मम्मा, एक बात पूछूं? ऐमन हनूज़ अपने काम में मगन सी बोली। जी मम्मा की जान, पूछिए। हमना बेगम बहुत प्यार से बोली। क्या हम मामू के साथ नहीं रह सकते? उनकी हवेली भी तो हमारी हवेली की तरह है ना, इतनी बड़ी। हमना बेगम को ऐमन अपने हाथों को लंबा करते हुए बोली। हमना बेगम को अपनी बेटी पर टूट कर प्यार आया। नहीं मम्मा की जान, हम उनसे मिलने तो जाते हैं ना, आपका घर ये है और आप हर वीकेंड पर जाती तो हैं अपनी मुमानी से मिलने। नहीं ना मम्मा, इनके साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐमन अपनी बात पर अड़ गई। नहीं मम्मा की जान, हम नहीं रह सकते उनके साथ, हमना बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन मम्मा, मुझे हारिस साईं के पास रहना है। ऐमन आंखों में नमी लिए बोली। ऐमन, कितनी बार कहूँ आपसे, वो आपके भाई है और आइंदा मैं आपके मुँह से ये लफ्ज़ ना सुनूँ, समझ गई आप? ऐमन सहम गई थी। वो थी ही कितनी, सिर्फ 11 साल की, और इसके दिमाग में जो कुछ भरा जाएगा वो वही तो करेगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और मेरी गुड़िया कैसी है? सकीना बेगम ऐमन के गालों पर प्यार करते हुए बोली। मैं ठीक हूँ प्यारी मुमानी, ऐमन सकीना बेगम को देखते हुए बोली। हाय मुमानी सदके जाए, सकीना बेगम ऐमन के माथे पर प्यार करते हुए बोली। पूरे ख़ानदान में ऐमन को इसकी मुमानी जान ही तो अच्छी लगती थी। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान, कैसी हैं आप? ज़यान आगे होकर बोला। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसे हो? सकीना बेगम ज़यान के गले मिलते हुए बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुमानी, आप सुनाएं। और मामू जान कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक हैं, अंदर ही हैं, तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। सब मेहमान आ चुके हैं, आ जाइए अंदर, चलिए। पुरानी सारी बातें भूल कर आज फिर से वो सब एक थे, मगर कब तक, ये तो वक्त ही जानता था। सकीना बेगम अपने साथी बच्चों और हमना बेगम को अंदर ले गई। कैसे हैं भाई आप? हमना बेगम अपने भाई जमाल से मिलते हुए बोली। मैं ठीक हूँ मेरी गुड़िया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह से सारा अब 11 साल की हो गई है। किधर है, नज़र नहीं आ रही? हमना बेगम ने पूरे हाल में नज़र दौड़ाई। हवेली की राहदारी को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिसमें मौजूद एक खूबसूरत पूल पूरे गार्डन एरिया को चार चांद लगा रहा था। हर तरफ ब्लैक गोल्डन कलर के गुब्बारे फैले हुए थे और डेकोरेशन भी ब्लैक और गोल्डन कलर की थीम की रखी गई थी। गार्डन के एन वुस्ट में एक बहुत ही प्यारा सा स्टेज बनाया गया था, जिसके बैकग्राउंड पर हैप्पी बर्थडे सारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया था। मैं यहाँ हूँ फुप्पो जानी। सारा अपना ब्लैक फ्रॉक हाथों में पकड़े हमना बेगम की तरफ बढ़ी।
ओ मेरी प्यारी बेटी, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल संड्रेला की तरह। हमना बेगम सारा के गुलाबी गालों को खींचते हुए बोली, फुप्पो जानी, ऐमन कहाँ पर है? सारा ने मासूमियत से पूछा। वो ज़यान के साथ है, वो देखो, वो रही। हमना बेगम ने सामने खड़े ज़यान की तरफ इशारा किया, जो कि अपने बाबा से बातें करने में मसरूफ़ था और ऐमन अपने बाबा की गोद में थी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। हारिस हवेली से बाहर आती सबसे पहले अपनी फुप्पो से मिला। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? हमना बेगम हारिस के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़यान कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। अब इन बच्चों की पार्टी को एंजॉय सिर्फ वो अपने बड्डी के साथ ही कर सकता था। बेटा, वो अपने बाबा के साथ है। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ इन्हें। हारिस कहकर वहाँ से निकल गया। यार ज़यान, अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं इन लड़कियों में? सारा की सालगिरह थी तो इसने अपनी सारी दोस्तों को इनवाइट किया था, मगर हारिस अपनी बहन की खुशी के लिए इन लड़कियों में भी रह सकता था, मगर वो थी भी तो इससे 7 साल छोटी। कहाँ इसकी दोस्तें, कहाँ वो? और वो ख़ुद लड़कियों में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम फुप्पा जान, आपने ज़यान को देखा है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मिल ही नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो अहमद ज़िद कर रही थी कि इसने बाहर जाना है तो यहीं पास ही गया, रहमान साहब ने बताया। चलें ठीक, मैं देखता हूँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं बच्चे, रहमान साहब कहकर फिर से मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हो गया और हारिस बाहर की तरफ चला गया। उफ, ज़यान के बच्चे, कितना ख्वार करवा रहा है, तो एक दफ़ा मिल जा सही तो मुझे हड्डी पसली एक कर दूंगा। हारिस गुस्से में बुड़बुड़ाता बाहर की तरफ निकल गया। ज़यान यार, मैं कब से तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर हो। हारिस उलझे हुए अंदाज में बोला। क्यों बड़ी, तुझे क्या हो गया? आज ज़यान अहमद को गोद में उठाते हुए बोला। क्या होना है यार, बोर हो रहा हूँ। हारिस कदरे अजीब अंदाज में बोला। चल फिर आजा, हम दोनों इंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, पहले तुम इसको अंदर छोड़ कर आओ। वो तीनों इस वक्त हवेली से बाहर की जगह पर मौजूद थे। हारिस जमाल, एक खूबसूरत वजाहत का मालिक, लड़कियों से दूर रहने वाला, अपनी फैमिली से बेहद मोहब्बत करने वाला ये लड़का किसी की जान बन गया। वो हारिस का ताज थी और हारिस इसका पोश। गहरी सी आँखों वाला लड़का, जाजिब शख्सियत, अपने बाप का इकलौता और लाडला बेटा, वक्त के हिजर में अपने ऊपर होने वाले जुल्म का शिकार होने वाला, अपनी मोहब्बत को इश्क की इंतहा पर ले जाने वाला, वो हारिस जमाल था, एक मगरूर शहज़ादा, अपनी शहज़ादी का शहज़ादा। हवेली के बाहर का सारा इलाका गार्ड्स ने कवर किया हुआ था। किसी भी अजनबी को बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। गांव की शुरुआत में ही नाकाबंदी की गई थी। इस पहले चेक पोस्टिंग पर भी रखी गई थी। गांव के अंदर भी हाई सिक्योरिटी का इख्तिताम था। ओके, मैं भी आया, और हाँ, अब की बार ना गुम होना। नहीं होता मेरे भाई, ज़यान कहती हवेली के अंदर चला गया। हारिस भी ज़यान के पीछे चला गया। मामा, ज़यान की आवाज़ पर हमना बेगम इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ ज़यान बेटा? मामा आप इसको संभालिए, मैं हारिस के साथ हूँ। ज़यान ऐमन को गोद से उतारते हुए बोला। लेकिन बेटा, हारिस तो बाहर गया था और तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया बाहर जाने से। हमना बेगम ने ज़यान को इसके वालिद की कही हुई बात याद दिलाई। मम्मा डोंट वरी, मैं और हारिस हवेली के अंदर ही हैं। मैं और वो इसके कमरे में हैं। यहाँ पर तो ना कोई हमारी एज का है और ना ही कोई लड़का जिसके साथ हम बैठकर बातें करें। तो हम कमरे में हैं, आपको अगर कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ज़यान कहकर हारिस के कमरे की तरफ चला गया। वो नाप घुमाकर कमरे में दाखिल हुआ तो हारिस सामने बैठा गेम सेट कर रहा था। हाँ भाई, हो गई सेट गेम? ज़यान इसके पास बैठते हुए बोला। हाँ यार, हो गई। हारिस ज़यान के साथ बैठते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त बैठ के आगे परे दीवान पर बैठे सामने लगे PS5 पर गेम खेलने में मसरूफ़ थे, साथ साथ अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी करके बैठे हुए थे। ओए, वो तेरी महबूबा का क्या बना? हारिस ने आज सुबह स्कूल में होने वाली ज़यान और इसकी क्लास की लड़की के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में पूछा। अबे क्या यार, सारा मूड ख़राब कर दिया। वो दोनों हनूज़ गेम खेल रहे थे और साथ साथ बातों में मसरूफ़ थे। हारिस इसके उकताए हुए लहजे पर कह कहा मार कर हंसा। अब तो हंस मत, बहुत जहर लग रहा है। ज़यान तपे हुए अंदाज में बोला। अच्छा जी, जनाब को जहर हम लग रहे हैं और प्यारा कोई और भाई मज़े। हारिस एक और तिल्ली लगाते हुए बोला। यार हारिस, कुछ भी कर, और इस अजाब से मेरा मतलब है इस लड़की से मेरी जान छुड़वा। वो चिपको कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही है। ज़यान आज इसकी बदतमीज़ी याद करते हुए बोला। कैसे वो लड़की पूरी दीदा दलेरी के साथ इसके सामने इसको आई लव यू कह गई और बाद में पूरी क्लास ने मिलकर इन दोनों के बारे में बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि पूरी क्लास ही ज़यान के बचपन के निकाह के बारे में जानती थी।
ज़ियान चाहता था कि बात टीचर तक ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से इसने इस लड़की को ब्रेक टाइम में बहुत कुछ सुनाया। फिर इस लड़की ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसी असना में वहाँ हारिस पहुंच गया तो ज़ियान को कुछ हौसला हुआ। ज़ियान और हारिस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव में स्कूल ज़्यादा ना थे, मगर जिस स्कूल में वो दोनों पढ़ रहे थे वहाँ पर टीचर्स हाई क्वालिटी के थे। इन सब टीचर्स को शहर से बुलाया गया था। स्कूल भी काफ़ी मॉडर्न था। वो दोनों एक ही जमात में पढ़ते थे, मगर हम जमात ना थे। इन दोनों की क्लासेस अलग अलग थी। और आज के बाद इसको मेरी महबूबा मत बुलाना, ज़ियान दो टोक लहजे में कहता बात ख़त्म करके। मगर वो हारिस ही क्या जिसकी ज़ुबान थोड़ी देर चुप हो जाए। वरना तुम अपनी जल्लाद बहन के तेवर तो जानती हो, ज़ियान सारा को याद करते हुए बोला। वो तेरी क्या लगी? हारिस पुरसोच अंदाज में बोला। भूल गया साले, मेरे निकाह में पहला गवाह तो ही था। कहाँ वो चिपको, कहाँ मेरी सारा। वैसे एक बात तो है, तेरे पर ऐसी लड़कियां मरती हैं जिन्हें चिपकने की आदत हो। हारिस अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। बड़ी मेरी दुआ है कि तुझे भी एक ऐसी ही लड़की मिले जो तुम्हें दिन में तो कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा तारे दिखाए। ज़ियान की बात किसी खाते में न लाते हुए हारिस एक बार फिर बोला। जन मुरीद नहीं बनना मुझे, लेकिन ये बातें तब की हैं जब हमारी शादी होगी, और अभी तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो ये कंवारे होने वाली फीलिंग्स तो आप रहने दें भाई। फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आगे 9वीं जमात का दाखिला जाना है और बाबा के सख्त ऑर्डर्स हैं कि इंसान बनकर टॉप करना है तुमने। मगर मेरे तो बहुत से चांस हैं। माना कि इनका कोई इरादा नहीं, मगर सारा मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, तो मैं कभी भी रुखसती करवा सकता हूँ। बस एक बार वो कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर लें, फिर चट रुखसती और पट ब्याह। और वो गलत फहमी थी जो इन दोनों के दरमियान हुई थी, और अब तो सही हो गई ना। और तो और वो रुखसती के लिए भी मान गई हैं। अब तो कोई टेंशन ही नहीं। ओके, चट मंगनी पट ब्याह होता है। हारिस इसके जुमलों को सही करते हुए बोला। ओए मंगनी तो हुई नहीं तो निकाह ही सही, वो बोला। इन दोनों की गेम ख़त्म हो चुकी थी। ज़ियान ने प्ले रिमोट अब पीछे बेड पर रख दिया था। हारिस ज़ियान ने इसे मुखातिब किया। बोल, वो चिप्स खाते हुए बोला। पहले मुझे ये बता कि तो इंसान भी है। वैसे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो तो यही कहती है कि हारिस इंसानों की नहीं जानवरों की कैटेगरी में शुमार होता है। ज़ियान कहकर रुका नहीं, बल्कि इसने कमरे से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। रुक जा बेटे, आज तेरे इंसान और जानवर वाले डिफरेंस को मैं यहीं पर सॉल्व करूँगा। हारिस बोलता हुआ इसी के पीछे भागा। वो दोनों बचपन से ही ऐसे थे, चुलबुले से, मगर बड़ों के सामने वो दोनों ही बहुत संजीदा रहते। ये मस्तियाँ तो वो दोनों एक दूसरे के सामने करते थे, बाकी सबके सामने बहुत समझदार सुलझे हुए लड़के थे। हारिस बाबा, ज़ियान बाबा, आप दोनों को अंदर बीबी जी बुला रही हैं। सारा बीबी ने केक कट करना है, वो आपको बुला रही हैं। घर का पुराना मुलाजिम हवेली के बाहर हारिस और ज़ियान को ढूंढने आया था। वो दोनों ही हवेली के अंदर नहीं थे, इसका मतलब हवेली के बाहर ही थे। ठीक है, आप चलिए, हम आ रहे हैं। हारिस इनको जाने का कहकर वापस से ज़ियान की तरफ मुड़ा। इन दोनों की सांस ही इस कदर फूली हुई थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। हारिस तो अपने अकलौते साले के साथ ये सब करेगा? ज़ियान बोला। मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, तुम जानता ही नहीं अभी अपने साले को। हारिस इसे देखते हुए बोला, जैसे कह रहा हो तुम अभी अपने साले को जानते कहाँ हो। ज़ियान भाग भाग कर थक चुका था। हारिस ने भी आज तहैया कर रखा था कि ज़ियान को इंसान और जानवर में फ़र्क बताकर ही दम लेगा। अब भी बताऊँ इंसान और जानवर में फ़र्क किसे फ़र्क कि नहीं? हारिस इसकी जानिब देखते हुए बोला। बेटा तू जानवर ही है, देख कैसे मेरे पीछे पड़ा है, जैसे मैं कुत्ते की हड्डी लेकर भागा हूँ और वो भूखा बन कर मेरे पीछे भाग रहा है, सिर्फ अपनी हड्डी लेने के लिए। ज़ियान कहकर अंदर की तरफ भाग गया। तुझे तो मैं देख लूँगा बदतमीज़। हारिस बुड़बुड़ाता हुआ अपनी हालत सुधारता हवेली के अंदर चला गया। सारा ने अपनी फैमिली के साथ केक कट किया, फिर बारी बारी अपने तोहफे लिए। वो तोहफ़ों की शौकीन थी, इसे तोहफे लेना बहुत पसंद था, मगर देना नहीं। वो अपने भाई की लाडली थी। अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा इसके नखरे इसका भाई ही उठाता, फिर चाहे वो कोई छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान अपने घरों को रवाना हो रहे थे। अब सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। ऐमन और सारा खेलने में मसरूफ़ थी, और हारिस और ज़ियान इस वक्त हारिस के कमरे में मौजूद थे। सब बड़े लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, और जाने वाले हमको तो हम नहीं रोक सकते। जाने वाले वक्त को तो हम नहीं रोक सकते, मगर आने वाले वक्त को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। वक्त ठहरता नहीं है, सिर्फ गुजरता है, किसी के लिए खुशी बनकर, फिर किसी के लिए अजियत बनकर।
نصیب کے کھیل میں جیت ہمیشہ وقت کی ہوئی ہے. نصیب بدلنا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کو سدھارنا انسان کے ہاتھ میں ہے. وہی انسان جو اپنے رب کے حضور اپنے ہی ہاتھوں سے دعا مانگ کر اپنے نصیب کو بدل سکتا ہے. 9 سال بعد. مما جلدی کریں، وین والے انکل بس آتے ہی ہوں گے. سارا کالج یونیفارم پہنے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی. میں تو کب سے تمہارا بریک فاسٹ تیار کروا کر بیٹھی ہوں، تم ہی لیٹ اٹھتی ہو. سکینہ بیگم نے سارا کو ڈپٹا. اچھا نا پیاری اماں، کل سے جلدی اٹھوں گی، ابھی پلیز غصہ مت ہو. سارا ان کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے بولی. اچھا بس اب زیادہ مکھن مت لگاؤ، جلدی سے ناشتہ کرو، تمہارے وین والے انکل بھی آتے ہی ہوں گے. بھائی آفس چلے گئے؟ سارا چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی. ہاں میرا شہزادہ تمہارے جیسا تھوڑی ہے، ٹائم پر اٹھتا ہے، ناشتہ کر کے اپنے کام کو روانہ ہو جاتا ہے. تم جیسا سست مار تھوڑی ہے. سکینہ بیگم کے طنز و تیر سارے کے سارے سارا کی جانب مڑ کے. ہاں بھائی آپ کا شہزادہ تو نمبر 1 ہے، میں ہی زیرو ہوں. جمال صاحب ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سارا کی آواز سنی. ارے کس نے کہا یہ کہ میری بیٹی زیرو ہے؟ جمال صاحب ٹیبل پر بیٹھتے بولے. کسی نے نہیں بابا، مما اپنے شہزادے کی تعریفیں گنوا رہی تھیں تو مجھے یہی لگا پھر کہ بھائی نمبر 1 اور میں نمبر 2. سارا پہلے جملے کو اداسی میں بولی، باقی کے جملوں میں اس کے لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی. اب آپ بھابھی سے بات کریں تاکہ میں اس کی رخصتی کی تیاریاں کروں. سکینہ بیگم بولی. اتنی جلدی کیا ہے بیگم؟ ابھی تو اس کے کالج کا آدھا حصہ بھی پورا نہیں ہوا اور ابھی فائنل پیپرز رہتے ہیں، پہلے وہ ہو جائے پھر سوچیں گے. جمال صاحب بولے. ہر بار کی طرح سکینہ بیگم پھر سے چپ ہو گئی. میرا تو ہو گیا، آپ لوگ کریے ناشتہ اور بھائی بھیج دینا، آج وین والے انکل نہیں آئیں گے. وہ وین کی آواز سنتی بیگ پکڑے باہر کو بھاگ گئی. یا اللہ لڑکی ناشتہ تو پورا کر لیتی. سکینہ بیگم نے سارا کی پلیٹ کو دیکھا جو ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی. کوئی بات نہیں، کالج میں کھا لے گی. جمال صاحب اخبار پڑھتے ہوئے بولے. میں کیا کروں اس لڑکی کا، سنتے ہی نہیں. اور آپ نے کب جانا ہے آفس؟ سکینہ بیگم چائے کا کپ جمال صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی. بس ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا. جب سے حارث نے آفس میں قدم رکھا ہے میں ہر ٹینشن سے آزاد ہو گیا ہوں. میرا بچہ بہت محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت رنگ لا رہی ہے. بے شک اس نے مذاق میں ہی سے بہت کچھ کر لیا ہے. تمہیں پتہ ہے گاؤں میں ایک جگہ پر سرکاری اسکول تعمیر ہو رہا ہے اور اس کی کنسٹرکشن میں زیان کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہے. وہ دونوں بہت لگن سے اسکول کی تعمیر کروا رہے ہیں، کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہونے دے رہے، اور مجھے یقین ہے آگے بھی دونوں خوب ترقی کریں گے. جمال صاحب پرسکون انداز میں بولے. وہ واقعی میں حارث کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ اس کو بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آہستہ آہستہ حارث اور زیان دونوں نے بزنس کی طرف اپنا دھیان لگانا شروع کیا اور آج وہ دونوں ترقیوں کی راہ کو چھو رہے تھے. زیان یار، میرے خیال میں تمہیں اب رخصتی کر لینی چاہیے. میری بہن ایک بڈھے سے شادی کرے گی، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی. حارث اس وقت زیان کے آفس میں موجود تھا. وہ دونوں اسکول کی تعمیر دیکھنے کے لیے جانے لگے تھے. وہ دونوں چاہتے تھے کہ اسکول جلدی سے مکمل ہو جائے. بڈھا ہوگا تو میں تو ابھی بھی جوان ہوں، وہ ایک سٹائل سے بولا. ویسے یار مذاق کے علاوہ تمہیں اب رخصتی کروا لینی چاہیے، یا پھر پھپھو کو کہنا کہ وہ آ کر بات کریں. وہ بھی حارث تھا، کہاں پیچھے رکتا. حارث جمال، یہ ساری باتیں آپ کے لیے بھی ہیں. بہتر رہے گا آپ بھی اپنے آپ پر غور فرمائیں، کیونکہ اگر میں بڈھا ہو رہا ہوں تو تم بھی میرے خیال میں بڈھے ہی ہو رہے ہو نا کہ پیدا ہو گئے ابھی. زیان بھڑک اٹھا تھا. اچھا یار چل، یہ مذاق تھا. حارث زیان کی بگڑتی ٹون کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا. ہاں جانتا ہوں تجھے ایسے ہی مذاق آتے ہیں. ویسے ایک بات تو بتانا، وہ جو تمہاری سیکٹری ہے؟ زیان بولا. کون؟ مہر؟ حارث بولا. ہاں مہر. خیریت ہے؟ جب تک تم جاتے نہیں وہ بھی گھر نہیں جاتی اور تمہارے کمرے کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے. زیان نے آئی برو چکا کر پوچھا. اوے اپنے الٹی کھوپڑی سے یہ بات نکال دے، میرا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہے. وہ بس کام کرتی ہے جس کی اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، بس بات ختم. حارث حتمی انداز میں بولا جیسے وہ اس بارے میں بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو. پکی بات ہے، بات ختم. زیان نے اپنا بدلہ بھی تو پورا کرنا تھا. ہاں بھائی بات ختم. اور تجھے پتہ ہے مجھے ایسی لڑکیاں ہرگز پسند نہیں جو اپنی نمائش کریں. بے شک اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے، مگر وہ خوبصورتی کسی کی امانت ہوتی ہے. اور تم نے تو مہر کو دیکھا ہوا ہے کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، اور چہرہ تو میک اپ سے ہی بھرا ہوتا ہے. مجھے اس کو دیکھ کر ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے. مطلب یار آگے جا کر اس نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. اپنی نمائش خود کرتی ہے یہ عورتیں اور بعد میں مردوں کا نام
بدنام کر دیتی ہیں، اس لیے میں اپنے آپ میں ہی خوش ہوں۔ چیئر کے پیچھے کی طرف جھول رہا تھا۔ 1 منٹ، اگر وہ تمہیں اتنی ناپسند ہے اپنے آفس میں تو اسے رکھا ہی کیوں ہے؟ زیان کو سامنے بیٹھی شخصیت کی سمجھ نہیں آئی۔ یار اس کی مجبوری ہے، بس یہ اسکول کی تعمیر پوری ہونے دو، اس کے بعد میں اس کو ریزگنیشن لیٹر دے دوں گا، وہ بولا۔ ایسی بھی کسی مجبوری اور اس کے لیے سے تو نہیں لگتا کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ ہوتی ہے مجبوری، ہر کسی کی ہوتی ہے، سامنے سے تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ انسان اندر کس کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، ایک ماں ہے، وہ بھی معذور ہے، اسی لیے اس نے مجھے خود کہا ہے جب تک یہ اسکول کی تعمیر جاری ہے تب تک وہ مجھے اسسٹ کرے گی، اس کے بعد جو میرا فیصلہ ہوگا وہ اسے منظور ہوگا۔ حارث نے وضاحت دی۔ زیان کا فون رنگ ہوا تو حارث بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی مما جان، خیریت؟ وہ بولا۔ ہاں بیٹا خیریت ہے، تم تھوڑی دیر میں ایمن کو کالج سے پک کر لینا، وین والا نہیں جا سکتا، اسپیکر سے آتی ہمنا بیگم کی آواز پر بولا۔ ماما میں اور حارث تو اسکول کی عمارت دیکھنے جا رہے ہیں۔ زیان نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بیٹا تمہارے بابا اور ماموں تو سائٹ دیکھنے گئے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریلیکس کریے، میں دیکھتا ہوں۔ زیان نے فون رکھ دیا۔ ایک مسئلہ ہو گیا حارث، جو کب سے زیان کی بات کو غور سے سن رہا تھا، اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مما کہہ رہی ہے ایمن اور سارا کو لینے ہمیں کالج جانا پڑے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگلے آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہے وہاں کے مکین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زیان بولا۔ ایسا کر تو وہاں پہنچ، میں جا کر ان کو حویلی ڈراپ کر آتا ہوں۔ حارث نے بات کا حل نکالا۔ پکا؟ زیان نے تصدیق چاہی۔ ہاں بھائی پکا، اب تو نکل، اور میں بھی جا رہا ہوں کالج۔ کالج دور ہے تو وقت لگ جائے گا پہنچنے میں، اس سے اچھا ہے پہلے ہی نکل جاؤ۔ حارث کہتی گاڑی کی چابی پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بس اپنا حکم تھوپا کریں ہم پر، ہم ٹھہرے آپ کے مرید۔ زیان کہتے ہی اٹھا اور اس نے شکر منایا تھا کہ حارث چلا گیا، ورنہ اس کے بینڈ باجے تو حارث بجا کر ہی جاتا۔ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھا ایمن اور سارا کا ویٹ کر رہا تھا، آج ان کا شاید نکلنے کا دل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نکلی۔ دونوں گاڑی کی پیچھے والی سائڈ پر جا بیٹھی۔ حارث کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اتنا انتظار تو اپنے کلائنٹس کا نہیں کرتا تھا جتنا اس کو آج ایمن اور سارا نے کروایا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سارا حارث کی نظروں کا مطلب نہ سمجھتے بولی۔ کچھ نہیں، دماغ خراب ہو گیا میرا، وہ چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر ایمن کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ وہ دونوں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں تم دونوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کے بیٹھو تم دونوں میں سے کوئی، حارث تپے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ زیان کو آدھے گھنٹے کا کہہ کر آیا تھا، مگر یہاں پر اسے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہونے لگا تھا، اور زیان اسے فون پر فون کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے وہاں پر اسکول کی تعمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی رکھی تھی جسے زیان اور حارث دونوں کا اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ میں نہیں جا رہی، تم جاؤ سارا، ایمن کے کان میں بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ ایمن ہڑبڑا کر بولی۔ اوئے میرے بھائی سے پیار تو کر سکتی ہو، جا کر بیٹھ نہیں سکتی کیا؟ سارا نے ایمن کو چور نظروں سے دیکھا۔ پیار کیا ہے، کوئی جرم نہیں، اور میں نہیں جا رہی شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے۔ وہ دونوں اپنی خسر پھسر میں مگن تھیں۔ اچانک سے ان دونوں کے کانوں میں حارث کی آواز گونجی۔ آ رہی ہو کہ نہیں؟ وہ بولا۔ جانا میری پیاری بھابھی، نہیں تم بھابھی نہیں ہو تم، سارا معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ ایمن کو مجبوراً آگے آ کر بیٹھنا پڑا۔ وہ بار بار حارث کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنی جانب اٹھتا دیکھ کر حارث کچھ نہیں بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمن اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا یا وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو گھر ڈراپ کر کے وہ سیدھا کنسٹرکشن سائٹ گیا تھا۔ زیان رات کو لیٹ حویلی پہنچا تھا۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ سکینہ بیگم جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نہیں مما، بھوک نہیں ہے مجھے، آپ بھی سو جائیے، زیان محبت سے بھرے لہجے میں بولا۔ کچھ کھایا تھا تم نے؟ ہمنا بیگم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جی مما، میں نے اور حارث نے ایک ساتھ ڈنر کیا ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے۔ ہمنا بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور زیان اپنے کمرے میں۔ کیسے ہیں آپ؟ فون سے آتی سارا کی آواز نے اسے سکون بخش دیا۔ تمہارا ہوں میری جان، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے آپ میرے ہیں، یہ بتائیے میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے شکوہ کیا۔ سوری جان، آج کام بہت زیادہ تھا، اوپر سے اسکول کی کنسٹرکشن سائٹ دیکھنے جانا تھا۔ تو پھر تو تھک گئے ہوں گے،
اس کی بیوی کو اس کی فکر تھی. ہاں لیکن تم سے بات کر کے ساری تھکن اتر جاتی ہے. قسم سے تمہاری آواز میں جادو ہے، جادو. تم خود ایک جادوگرنی ہو جو مجھے ہر وقت ہپناٹائز کر کے رکھتی ہے. وہ ہنستے ہوئے بولا. اچھا جی، میں جادوگرنی ہوں تو پھر آپ کو اس جادوگرنی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. چلیے رکھیے فون، رات بہت ہو گئی ہے، اور کل بھولے سے بھی فون مت کیجیے گا. اس نے اسے یاد دہانی کروائی. جانتا ہوں بابا، میری بیوی کو سوک کر اپنی انرجی بنانی ہے. زیان نے اسے مذاق اڑایا. زیان؟ وہ موبائل پر چیخی تھی. اچھا سوری. دیکھو اب اپنے پیپرز پر دھیان دو اور فون کم یوز کیا کرو. اب میں تمہیں فون کر کے ڈسٹرب نہیں کروں گا. اور ہاں، تیسری بات، اپنی تمام ہری فائنل فائلز کے بعد ہم دونوں کی رخصتی ہے. وہ بولا. میں جانتی ہوں زیان، بس مما اور پھپھو جان کچھ فساد نہ کھڑا کری. یہ نکاح ہو تو گیا، لیکن رخصتی کا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اداس سے لہجے میں بولی. تم اداس مت ہو، میں ہوں نا. تم بس اپنے پیپرز پر فوکس کرو. اس نے الوداعی کلمات کہے اور فون رکھ دیا. صبح ویکینڈ تھا، یعنی سب گھر پر تھے. ایمن کہاں ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر ایمن کو نہ پا کر زیان بولا. تمہیں پتہ تو ہے چھٹی ہے آج، اس کو اپنی مرضی سے اٹھے گی. ہمنا بیگم نے جواب دیا. ویسے رحمان صاحب، اب ہمیں ایمن کے بارے میں سوچنا چاہیے. عمر ہو رہی ہے اس کی شادی کی. ہمنا بیگم رحمان صاحب کو چائے دیتے ہوئے بولی. بس ہمنا، آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ مت کہنا. اب اس کی عمر ہی کیا ہے جو تم اس کو سسرال کے دھکے کھانے کے لیے تیار کر رہی ہو. اور دوسری بات، میری بیٹی جب تک پڑھنا چاہے گی وہ پڑھے گی، اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی. رحمان صاحب کہتے ہی غصے میں باہر چلے گئے. انہیں کیا ہوا؟ ہمنا بیگم ان کی افراتفری میں کی گئی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی. مما وہ ٹھیک کہہ کر گئے ہیں، اور آپ بھی سوچنا بند کر دیں. اب اس کی عمر نہیں ہوئی، وہ خود بچی ہے، سسرال والوں کو خاک سنبھال لے گی. اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں نئی جگہ پر جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتی. زیان کہہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگا. دوپہر کے 3 بج رہے اور یہ لڑکی ابھی تک سوئی ہے. سکینہ بیگم سارا کے کمرے کی طرف بڑھی. سارا، اٹھو بیٹا. اور کتنا سو کی؟ سکینہ بیگم نے سارا کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی. یار ایک ہی ویکینڈ ملتا ہے، اس میں تو سونے دیں. سارا منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی. اٹھ جاؤ. آپ کو تو بس اٹھ جاؤ نکمی. آپ کو تو بس میں ہی نکمی لگتی ہوں. تکیہ منہ پر رکھتے ہوئے بولی. اچھا بس اب جلدی سے اٹھو. تمہارے بابا اور بھائی کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں. اٹھو جلدی سے، فریش ہو کر نیچے آؤ. کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی. اسی لیے کہتی ہوں کہ شادی کر دوں تمہاری، تاکہ سسرال جا کر کچھ ذمہ داریاں تمہارے ذمے پڑیں تو تمہیں ہوش آئے. چل بھائی سارا، اٹھ ہی جا. وہ تکیہ سائڈ پر پھینکتے ہوئے اٹھی. ورنہ آپ کی پیاری اماں جان پھر سے ساس کی گردان شروع کر لے گی. ویسے بھائی، آپ میری بھابھی کب لا رہے ہیں؟ ایمن رحمان صاحب کے پاس بیٹھی تھی. وہ دونوں بہن بھائی آپس میں باتوں میں مصروف تھے. دیکھو یہ تو امی کو پتہ ہے. زیان مسکین سی شکل بنا کر بولا. سارا تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہے. ایمن نے اس کی پسند کو ان کے سامنے رکھا. نہیں بیٹا، بس یہ پڑھائی وڑھائی سے جان چھڑواؤ اور اپنے اپنے گھروں کی ہو جاؤ. ماؤں کو تو بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد ان کے گھروں کا کرتے. تو پھر ہم سارا کو کب لا رہے ہیں؟ ایمن خوشی سے بولی. تمہارے پیپرز کے بعد. ہمنا بیگم ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. واہ امی، مزہ آئے گا. ایمن خوش تھی اپنے بھائی کے لیے. بھائی آپ کو ایمن کیسی لگتی ہے؟ سارا جو کب سے حارث کے فری ہونے کا ویٹ کر رہی تھی. نہ جانے یہ لڑکا کون سا کام کر رہا تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ جب سے اٹھی تھی اس نے حارث کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ہی پایا. کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا. مطلب کہ اگر ایمن میری بھابھی بن جائے تو. سارا ابھی اور کچھ بولتی، اس سے پہلے حارث بول پڑا. سارا، یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے؟ حارث سمجھ چکا تھا وہ یہ سب خود نہیں کہہ رہی. نہیں بھائی، میں اتنا تو جانتی ہوں، آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں. تو پلیز میں بات کو گھماؤں گی نہیں، مدعے پر آتی ہوں. آپ کو ایمن پسند ہے یا نہیں اپنی بیوی کے بطور؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں تاکہ میں جا کر اپنی دوست کو خوشخبری دے سکوں. دیکھو ایمن اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور مجھے پسند بھی ہے. مگر تم جانتی ہو نا، ماما کو وہ کبھی ایمن کا رشتہ قبول نہیں کریں گی. حارث نے کہہ کر سر جھکا لیا. اب مثال دیکھ لو، تمہارا اور زیان کا رشتہ تو بابا اور پھپھو جان نے کروا دیا، مگر اب رخصتی لٹک رہی ہے تمہاری. اچھی طرح جانتی ہو دونوں کبھی خاندان میں رشتہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی. لیکن وہ تو بچپن سے اسے چاہتا تھا، بس کبھی اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ ایمن کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا.
اور کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایمن پہلے خود اپنی رائے بیان کرے، پھر ہی وہ اپنا اظہار کرے گا۔ لیکن بھائی میں آپ کی اس لیکن کا مطلب اچھے سے جانتی ہوں۔ جیسے میں نے اور زیان نے مما اور پھپھو جانی کو منایا، ایسے ہی آپ کی مرتبہ بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ سارا نے حل بتایا۔ یہ اتنا آسان نہیں، مما کبھی نہیں مانے گی، حارث بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی مما کیوں نہیں مانے گی؟ سارا اداس سی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا، مما کا وہ لو میرج کے خلاف ہے اور انہوں نے اپنی بھانجے کا رشتہ بھی سوچ رکھا ہے۔ حارث سارا کو یاد دہانی کرواتے ہوئے بولا۔ مجھے بالکل نہیں پسند ہے میک اپ کی دکان، سارا منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ اس کے کہنے پر حارث بھی ہنس پڑا۔ بھائی آپ مما کے کہنے پر سوریا سے شادی کر لیں گے؟ سارا کو کچھ ٹھٹکا۔ نہیں بالکل نہیں، میں صرف اور صرف اپنی ایمن سے شادی کروں گا۔ اس کے لہجے میں ضدی پن تھا جو وہ بچپن سے کرتا آیا ہے۔ سارا ایک پل کو اس کے لہجے میں کھو سی گئی تھی، اس کے لہجے میں ضد کی انتہا تھی۔ چلو بھاگو اب جا کر بتاؤ اپنی بھابھی کو، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ذرا بات سننا میری۔ حارث نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں تم نے صبح کی ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایم آئی رائٹ؟ حارث کا بے ساختہ سوال سارا کی جان نکال گیا۔ وہ بھائی میں بس سارا کے پاس نکلنے کا موقع نہ تھا، دروازہ آتے ہوئے بند کر کے آئی تھی تاکہ کوئی ان بہن بھائی کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ سوری بھائی، میں عشاء کے ساتھ ساری قضائیں نبھر لوں گی، سارا سر جھکائے ہوئے بولی۔ سارا نماز پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ اگر چھٹی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی کے دن ہمیں آخرت کی تیاری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز فرض ہے ہم پر، اور مسلمانوں کا ایک اولین فرض بھی نمازی ہونا چاہیے۔ چلو شاباش، جاؤ جا کر نماز پڑھو اور اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرو۔ وہ بھائی تھا اس کا حق تھا کہ وہ سارا کو اس کی غلطی پر ڈپٹے۔ یہاں تو اس نے سارا کو اس کی غلطی پر جائز ڈانٹا تھا۔ بھائی ایک بات بس، پھر میں جا رہی ہوں۔ سارا دروازے سے واپس پلٹی۔ کیا؟ حارث اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھ کر واپس موڑا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کل ہمیں چھٹی ہے، آپ ایمن کو کسی اچھی سی جگہ پر لے کر جائیے، وہاں پر اس سے بات کریے، اس سے سب کچھ بتا دیں۔ سارا کو جتنا معاملہ آسان لگ رہا تھا اتنا تھا۔ سارا بچے، تم جتنا یہ معاملہ آسان سمجھ رہی ہو اتنا ہے نہیں، حارث اسے سمجھاتے بولا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں سننا، کل بس آپ آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، میں امن کو بہانے سے شہر سے باہر لے جاؤں گی، یہ کہہ کر کہ ہمیں شاپنگ کرنی ہے، پھر آپ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بکنگ کروا لینا، ہم وہاں پر ہی ملیں گے، اوکے؟ اب اور کچھ نہیں سننا مجھے، اگر اتنا ہی پیار کرتے ہیں اسے تو کل آ جائیے گا۔ سارا نے حارث جمال کے پیار کو چیلنج کیا تھا۔ سارا جمال، تم ابھی حارث جمال کی محبت سے واقف نہیں ہو، اور ایمن کے لیے تو محبت بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ میرے عشق کی انتہا ہے، لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے، سارا نے معصومیت سے کہا۔ اس کی محبت کے 3 نقطے ہی تو میرے عشق کے 5 نقطوں پر بھاری ہیں، حارث ایمن کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ وہ بھولتا کب تھا؟ اس کو وہ بھول جانے والی چیز نہیں تھی، وہ تو بچپن کا عشق تھا، اس کا کیسے بھول سکتا تھا؟ صبح ہوتے ہی وہ آفس چلا گیا تھا۔ آج اسے جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کرنے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کی جان جو اسے سائیں سائیں کہہ کر تھکتی نہیں تھی، وہ آج اسے اظہار کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ فائل لے کر شہر پہنچو، میں بھی نکلنے والا ہوں، حارث بولا۔ ٹھیک ہے سر۔ وقار اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ ہائے سائی کی جان، بہت بڑے امتحان میں ڈال رہی ہوں، خود کو بھی اور مجھے بھی، حارث سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ مزید تھوڑی دیر میں وہ شہر کے لیے نکل گیا۔ یار ایمن، بونگیا مت مارنا، طریقے سے کہنا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، بات ختم۔ سارا جو کب سے ایمن کے ساتھ سر کھپا رہی تھی، اس کے سامنے بیٹھی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ یار سارا، اگر میں تمہارے بھائی، میرا مطلب ہے حارث بھائی، اوف اللہ جی، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایمن ٹیبل پر پڑے پانی کا گلاس پیتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی 10واں پانی کا گلاس تھا جو ایمن پی رہی تھی۔ ایمن، مجھے لگتا ہے کہ تم نے رشتہ ہونے سے پہلے ہی اوپر کوچ کر جانا ہے، خدا کے لیے صحیح ہو جاؤ، بھائی بس آتے ہی ہوں گے۔ سارا اسے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے فوڈ ایریا میں آئی تھی۔ کھانا تو کھایا نہیں ان دونوں نے، مگر ایمن نے پانی ضرور ختم کروا کر جانا تھا ان کا۔ دیکھو، آرام سکون سے رہو، ایزی ہو جاؤ، میرا بھائی جلاد نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا۔ میں بھی یہیں پر ہوں، اوکے؟ سارا سامنے سے آتے حارث کو دیکھ رہی تھی۔ اب میں جا رہی ہوں، اور پلیز خدا کا واسطہ ہے کوئی گڑبڑ مت کرنا، سارا منت بھرے لہجے میں کہتی اپنے ٹیبل سے اٹھ کر سامنے والی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ حارث سیدھا ایمن کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری روبدار آواز میں بولا۔
ایمن جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کی آواز پر اچھل کر بیٹھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ اس کی بوکھلاہٹ سے واضح تھا کس قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ ریلیکس ایمن۔ حارث نے اپنا گلاس ایمن کی طرف بڑھایا جسے وہ فوراً سے ختم کر گئی۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر حارث مسکرا دیا۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر بیٹھی سارا ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گئی۔ کیا کیا سمجھا کر لائی تھی وہ ایمن کو، اور یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرے گی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمحہ طویل ہوتا جا رہا تھا جس کو حارث نے توڑا۔ ایمن، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی ایمن کو دیکھا جو کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ پنک کلر کی لانگ فراک پہننے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانوں میں اس نے چھوٹی چھوٹی جھمکیاں پہنی تھیں۔ وہ جھمکیوں کی دیوانی تھی۔ بالوں کو کیچر کی مدد سے جوڑے کی صورت میں باندھ رکھا تھا اور سر پر وائٹ کلر کا ریشمی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بلا شبہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ جی ایمن اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ دیکھو میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بنتا ہوں اور میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں۔ تو مدعے پر آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تو مجھے بچپن سے پسند کرتی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات میں بچپن سے ہی جانتا ہوں۔ جب تو مجھے حارث سائیں کہہ کر بلاتی مجھے لگتا تھا جیسے تم سے زیادہ مجھ سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سامنے بیٹھی اس کے اظہار کو سن رہی تھی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے ایمن نے برسوں سے انتظار کیا۔ وہ تھی بہت باتونی، مگر کچھ باتوں کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نہیں جانتا تمہاری محبت کی گہرائی، بس اتنا جان لو کہ میں تم سے عشق کی انتہا تک عشق کرتا ہوں، اور تم سے پہلے نہ تو میری زندگی میں کوئی لڑکی آئی اور نہ ہی بعد میں کوئی آئے گی۔ میری زندگی میں صرف 3 عورتوں کا وجود ہے، مما، سارا اور تم۔ شاید یہ اس کا اظہار تھا۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر حارث کو دیکھا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی شش و پنج میں مبتلا لگ رہی تھی۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر پھپھو جان ہماری شادی نہ ہونے دیں یا پھر مما ایسا کوئی قدم اٹھائے تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ حارث نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ یہی وہ وقت تھا ایمن کے پاس کہ وہ اپنے سائیں کی زندگی میں قدم رکھ لے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آگے جا کر اس کے لیے بہت سی مشکلیں پیدا ہوں گی، مگر جس نے محبت کی اس کا ڈرنا کیسا؟ محبت تو ہر ڈر کا علاج ہوتی ہے۔ ایک انسان جسے تنہائی میں ڈر لگتا ہو، محبت ہو جانے کے بعد وہ اسی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ اس تنہائی میں ہی اپنے اور اپنی محبوب کی یادوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ تنہائی زندگی بھر کے لیے اس کا بہترین دوست بن جاتی ہے، پھر چاہے وہ شخص کتنا اس سے ڈرتا ہو۔ ایمن نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جسے وہ مضبوطی سے تھام گیا۔ مجھے پورا یقین ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ برسوں کی بے چینی آج دور ہو گئی تھی۔ اس کا عشق اس کا انتہا بن چکا تھا۔ وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ میں رات میں فون کروں گا، اٹھا لینا، حارث کہہ کر چلا گیا کیونکہ اسے میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ سارا پلک جھپ کے ایمن کے پاس پہنچی جو خاموشی سے بیٹھی مسکرانے میں مصروف تھی۔ ہاں جی بھابھی جی، پھر شرمانا ہی ہے یا پھر گھر چلنے کا ارادہ بھی ہے؟ سارا اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ شرما گئی تھی مگر کہیں نہ کہیں سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ کیسے گھر میں سب کو اس بارے میں بتائے گی؟ ہو گئی شاپنگ؟ ایمن حویلی پہنچی تو لاؤنج میں بیٹھی ہمنا بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی، ایمن بھی ان کو پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، میری گڑیا بہت خوش ہے؟ زیان جو آج جلدی گھر واپس آ گیا تھا اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ نہیں کچھ نہیں، آج بہت مزہ آیا تھا سارا کے ساتھ۔ ایمن نے آج پہلا جھوٹ بولا تھا، وہ بھی اپنے بھائی سے، جیسے وہ تو جانتا ہی نہ ہو اپنی بہن کی خوشی کو۔ حارث نے نکلنے سے پہلے زیان کو ساری بات بتا دی تھی۔ پتہ تو سب کچھ زیان کو بچپن سے ہی تھا، مگر حارث کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ زیان مسکرایا۔ وہ جانتا تھا ایمن کبھی بھی اس بات کو اس کے سامنے نہیں کہے گی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ جی مما، ایمن کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ میرا بس تھوڑا سا کام رہ گیا، میں وہ کر لوں پھر آتا ہوں۔ زیان جو اس وقت حارث سے بات کر رہا تھا، ہاں جی صالح صاحب، کیسی رہی آپ کی ڈیٹ؟ زیان شوخ انداز میں بولا۔ شرم کر، تیری بہن ہے وہ۔ حارث بولا۔ اچھا بتا کیا کہا پھر میری گڑیا کو دیکھ کر؟ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ بولی نہیں ہوگی، زبان تیری ہی چلی ہوگی۔ زیان نے اپنا شک بیان کیا جو بالکل درست تھا۔ پہلے یہ بتا، یہ ایمن نے گھر آ کر کوئی بات کی؟ حارث نے پوچھا۔ نہیں، شاید تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس کو۔ زیان نے تیر کی برسات حارث کی طرف کر دی۔ اچھا یار، بتاتا ہوں۔ پھر حارث نے اپنی اور ایمن کے درمیان ہوئی ساری بات زیان کے کانوں میں ڈال دی۔ تم فکر مت کرو،
میں مما کو سنبھال لوں گا، تم اماں جانے کو کنونس کرنے کی کوشش کرو، باقی اللہ مالک ہے۔ زیان بولا، اللہ مالک تو ہے بیٹا، لیکن مجھے ایمن ہر حال میں چاہیے۔ میری امانت تمہارے پاس ہے، اور میری امانت میں کوئی بھی خیانت نہ کرے، ورنہ ہستی مٹا دوں گا اس کی۔ زیان حارث سے اسی بات کی توقع رکھتا تھا۔ جی جی، میں ٹھہرا آپ کا باڈی گارڈ، مذاق کے علاوہ تم بے فکر ہو، ایمن اب سے تمہاری، مگر تب تک تم اسے مل نہیں سکتے جب تک تم دونوں کا نکاح نہ ہو جائے، اس بات کی گارنٹی تو مجھے خود دو گے۔ زیان نے تصدیق چاہی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ایمن سے نہیں ملوں گا، مگر بات تو کر سکتا ہوں نا۔ حارث کی معصوم سی آواز زیان کے کانوں سے ٹکرائی۔ استغفر اللہ بھائی، تو ابھی سے زن مریدی کرنے کی تیاری میں ہے۔ زیان نے اس کا مذاق اڑایا۔ جب بیوی سائیں کہہ سکتی ہے تو شوہر پر لازم ہے اپنی زن مریدی کی ساری حدیں پار کر جائے۔ میرے خیال میں تم زن مریدی کی نئی مثال قائم کرو گے۔ پھر سے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کوئی نہیں، کر دے مثال قائم۔ سائیں کی جان کے لیے کچھ بھی حارث کے دل نے بیٹ مس کی۔ چل اب فون رکھ، میں نے ایمن کو فون کرنا ہے۔ اوکے جی سر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ زیان نے فون بند کر دیا۔ اللہ تم دونوں کو جلد از جلد ایک کر دے، دنیا کی ہر خوشی تم دونوں کو دے، آمین۔ زیان نے دل سے ان دونوں کو دعا دی۔ کیسی ہو؟ ایمن نے فون جلدی میں اٹھایا تھا، نام دیکھنے کی اس نے زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ ایمن نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ کیوں، تمہیں برا لگا؟ حارث نے ٹائم نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھتا تو اس وقت ایمن کو فون نہ کرتا۔ فون پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں کل بات کروں گی، ابھی نیند آ رہی ہے، ایمن نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کی جلد بازی سن کر حارث کا دل دھڑکا۔ کتنا شرماؤ گی لڑکی، زیان صحیح کہتا ہے، کہیں زن مریدی میں پہلا نام میرا نہ لکھا جائے۔ حارث سر جھٹکتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند تو کوسوں دور تھی اس کی آنکھوں سے۔ اس دن کے بعد سے حارث نے ایمن کو فون نہیں کیا۔ ایمن کے بھی ویک ٹیسٹ چل رہے تھے جن سے کل ہی فارغ ہوئی تھی۔ اب وہ ہمنا بیگم جو اپنے اور حارث کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ ہمنا بیگم ایمن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایمن کل پارلر چلی جانا، تھوڑی سروسز لے لینا۔ ہمنا بیگم جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، سامنے سے آتی ایمن کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر امی کیوں؟ ایمن کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پرسوں تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہمنا بیگم نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ مجھے کسی کے بھی سامنے نہیں جانا، اور آپ انہیں انکار کر دیں۔ ایمن نے پہلی بار اپنی امی سے بدتمیزی کی تھی۔ ایمن، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تو مجھ سے؟ وہ غصے میں بولی۔ امی، میں حارث کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آپ نے میری بات کو ترجیح نہ دی، انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ہمنا بیگم اتنا تو جانتی تھی کہ ایمن حارث کو پسند کرتی ہے، مگر معاملہ پسند سے آگے چلا جائے گا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلا پورا دن ایمن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آپ اس کی خواہش ماننے کو تیار ہیں رحمان صاحب، یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ ہمنا بیگم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ رات میں حارث کو فون کر کے بتا دیا تھا، لیکن مما ایمن میں ایسی کیا برائی ہے جو آپ اس کو بہو نہیں بنا سکتی؟ وہ تیش کے عالم میں بیٹھا اپنی ماں سے صفائیاں مانگ رہا تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو خاندانی رشتے بعد میں دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں، اور رشتے بستے بھی نہیں ہیں، تم کیسے سمجھو گے؟ سکینہ بیگم بولی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا سننا، میں شادی صرف اور صرف ایمن سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں، اور آپ اپنی یہ پرانے زمانے والی سوچیں اپنے اندر سے ختم کر لیں، بہتر رہے گا۔ حارث کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ زیان بیٹا، ایمن کو بلا کر لو۔ رحمان صاحب کھانے کی ٹیبل پر ایمن کو نہ پا کر بولے۔ جی اچھا۔ زیان اٹھ کر ایمن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہمنا بیگم نے اسے اس کا فون لے لیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دن با دن ان کے دل میں حارث کے خلاف کوڑ سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خاندانی دشمنی نہیں چاہتی تھی، شاید اسی لیے دونوں طرف سے انکار آ رہا تھا۔ ایمن بیٹا، دروازہ کھولو۔ زیان نے ناپ پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایمن بیڈ پر بیٹھی اپنی ٹانگوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ایمن، میری جان، میری گڑیا، کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ زیان تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی، مجھے حارث سائیں سے بات کرنی ہے، امی نے مجھ سے میرا فون تک لے لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی کی جان، بھائی ابھی بات کروائے گا، پہلے کھانا تو کھا لو، تم نے کل رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے زیان کی جانب دیکھا۔ بھائی، آپ کو کس نے؟
ایمن کے سمجھ سے باہر تھا، اس نے تو گھر میں صرف اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تھا، وہ بھی بس اوپر سے، تو زیان کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے بچپن سے سب پتہ ہے، اور اب مزید کوئی بحث یا سوال نہیں۔ اگر اپنے سائیں سے بات کرنی ہے تو پہلے کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا اور وہ معصوم اس کے لالچ میں آ بھی گئی۔ زیان کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آئی ہمنہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا۔ 1 منٹ کو تو ایمن بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اس کی ماں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہی۔ خاموشی سے بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ ہمنہ بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایمن تم پریشان نہیں ہو، تمہارا باپ زندہ ہے، میں کرواؤں گا تمہاری حارث سے شادی۔ رحمان کچھ دیر بعد بہت سنجیدگی سے بولے۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تھینک یو بابا، ایمن منمنائی تھی۔ زیان بھی مسکرا دیا۔ وہ محبتوں کی امین لڑکی آج بھی کسی کی نفرت کا شکار نہ ہوئی، چلبلی سی، ہر کسی کے دل میں جگہ بنانے والی کسی نفرت کی وجہ کیسے بن سکتی تھی؟ لیکن میں کیسے سارا؟ کچھ نہیں ہوگا ایمن، تمہیں بس یہ کہنا ہے کہ تم کالج جا رہی ہو، کچھ اسائنمنٹس بنانی ہے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمن پریشان سی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں تیار ہونے کے بعد وہ نیچے کی طرف گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہمنہ بیگم کی آواز پر چونک کر مڑی۔ کالج جا رہی ہوں، پیپرز آنے والے ہیں، کچھ اسائنمنٹس بنانی ہیں۔ ایمن بنا پلک جھپکتے ایک ہی سانس میں بول گئی۔ جلدی آنا، ہمنہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ وہ اسی مال کے فوڈ ایریا میں بیٹھی حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھر کے پرانے ملازم کے ساتھ آئی تھی، مگر کہاں جانتی تھی کہ یہی ملازم اسے بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ پلیز آپ کچھ کریے، مما نے میرا فون تک لے لیا ہے۔ ایمن آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ایمن میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تم رو تو مت، تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، حارث نے بے بسی سے کہا۔ میں نہیں روں گی، پلیز۔ ایمن نے التجائیہ نظروں سے حارث کی جانب دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس رونا بند کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اوکے، حارث بولا۔ چلو ایمن، مما کے فون آ رہے ہیں، ہمیں شام سے پہلے گھر پہنچنا ہے، سارا ان کے پاس آتے بولی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا استقبال ہمنہ بیگم کے تھپڑ نے کیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ ہمنہ بیگم نے پھر وہی سوال پوچھا۔ بتا کر تو گئی تھی کالج۔ چٹاخ! ایمن کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک اور تھپڑ ہمنہ بیگم نے اس کے منہ کی زینت بنایا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ زیان فرش پہ بیٹھی ایمن کو دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آیا۔ اب اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو زندہ دفن کر دوں گی میں تمہیں۔ ہمنہ بیگم اس پر چیخی تھی۔ رحمان صاحب لاؤنج سے آتے شور کی طرف تیزی سے بھاگے۔ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ رحمان صاحب ایمن کو پاس کرتے ہوئے بولے۔ اپنی شہزادی سے اس کے کارنامے بھی پوچھ لیں، کیا کرتی پھر رہی ہے یہ؟ ہمنہ بیگم تنفر سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا سچ میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے سارا کو منع کیا تھا، مگر ایمن نے روتے ہوئے اپنی وضاحت دینا چاہی۔ بس بابا کی جان، تمہاری ماں کا دماغ اب بھی پرانی باتوں پر ہی ٹکا ہوا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنے چہرے پر کوئی ٹیوب وغیرہ لگاؤ۔ رحمان صاحب اس کے سرخ گال کو دیکھتے ہوئے بولے، جہاں پر ہمنہ بیگم کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ جی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زیان بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، اس کا منہ پورا سوج گیا تھا، تھپڑ کا نشان ابھی بھی واضح تھا۔ آنسو پھسل کر گال پر اترا، جلن کی وجہ سے اس کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ اور کتنا درد جھیلنا پڑے گا حارث سائیں، آپ سے عشق کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی مجھے۔ وہ اپنے چہرے پر لال نشان دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے باہر شور کی آوازیں سنائی دیں، فوراً سے پہلے کمرے سے باہر آئی۔ ماما، بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بحث کر رہے ہیں آپ دونوں؟ زیان بھی بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زیان نے بھی وہی سوال کیا جو ایمن نے کیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے اور ان دونوں کی آواز قدرے اونچی تھی۔ تمہاری ماں اپنے بچوں کی خوشیوں کو چھیننے پر تلی ہوئی ہے، رحمان صاحب نے طیش کے عالم میں کہا۔ میں کر رہی ہوں تو جو آپ کی بیٹی کر رہی ہے اس کا کیا؟ انہوں نے نفرت بھری نگاہ ایمن کے وجود پر ڈالی۔ مما، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہی ہیں؟ ایمن کی آنکھوں میں شبنم سی چمکی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ نفرت نہیں چاہتی تو چپ چاپ تیار ہو جاؤ، کل رشتے والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، ہمنہ بیگم نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ ایمن کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں گم ہو جائے۔ ایمن نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اسے پاس پڑی ٹیبل پر کچھ فروٹس اور ایک تیز دھار بھری چھری پڑی ملی۔ ٹھیک ہے،
آپ کو اگر یہ خاندان کا پیار اتنا ہی پیارا ہے تو یہی ٹھیک ہے. آج سے آپ یہی سمجھیے گا کہ آپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، آپ کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کا کوئی وجود تھا اس دنیا میں. ان کا بھی تو رشتہ ہوا ہے سارا کے ساتھ، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی تو رخصتی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور مجھ پر آپ تھپڑوں کی بوچھاڑ کر رہی ہیں. کہاں کا انصاف ہے یہ آپ کا؟ زیان کی شادی میں نے مجبوری میں کی ہے، ہمنا بیگم بولی. تو ٹھیک ہے، میں نے بھی مجبوری میں آ کر اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے. ایمن نے چھری اپنے کلائی پر رکھی ہوئی تھی. زیان نے آگے بڑھنا چاہا. ایمن نے وارن کیا، نہیں بھائی، دور رہیے، میرے قریب بھی مت آئیے گا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی. ایمن چھری کو ہاتھ پر زور دیتے ہوئے بولی. دیکھو ایمن، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا. رحمان صاحب نے آگے بڑھنا چاہا مگر ان کو شاید دیر ہو چکی تھی. ایمن نے اپنے ہاتھ پر چھری چلا دی. چھری زمین پر گری تھی. زیان فوراً سے پہلے اس کی طرف بھاگا. اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھیں. ایک آخری چہرہ جو اس کو یاد تھا وہ حارث کا تھا. وہ اسے فوراً سے قریبی ہاسپٹل لے کر آئے تھے. ڈاکٹرز اندر اس کا علاج کر رہے تھے. خون بہت ضائع ہو چکا تھا. زیان کی پوری شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی. ہمنا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا. رحمان الگ سے پریشانی میں ٹہل رہے تھے. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. رحمان غصے میں بولے. بابا، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا. آپ پلیز اس وقت اس کے لیے دعا کریے. اس نے اپنی کلائی پر چھری بہت زور سے چلائی تھی جس کی وجہ سے اس کی وینز کٹنے کا اندیشہ ہے. آپ لوگ دعا ہی کر لیں. لڑنا ضروری نہیں ہے. وہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں. ہمنا بیگم سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. رحمان صاحب بھی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر باہر آئی جن کے چہرے پر پریشانی وہ تینوں دیکھ چکے تھے. ڈاکٹر، میری بہن ٹھیک تو ہے نا؟ زیان فوراً سے ڈاکٹر کے پاس آیا. مسٹر زیان، آپ کی بہن نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. ان کا کلائی بہت زخمی ہے. 2 وینز بھی ڈیمیج ہو چکی ہیں. ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے. ہمیں خون کی ضرورت ہے. ان کا بلڈ اے پازیٹیو ہے. آپ ارینج کریں، پھر ہی میں ان کی حالت کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہوں. ڈاکٹر، کیا شوگر پیشنٹ کا بلڈ لگ سکتا ہے؟ زیان نے رحمان صاحب کو دیکھ کر کہا. نہیں، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی. بابا اب کیا کریں؟ میرا اور مما کا او نیگیٹو ہے، آپ کا یہ پازیٹیو تھا. زیان پریشانی کے عالم میں بولا. کہاں ہے ایمن؟ کیا ہوا اس کو؟ زیان، میں تمہیں کہہ کر گیا تھا وہ میری امانت ہے. تم نے میری امانت کا خیال نہیں رکھا. حارث بھاگتا ہوا آیا. حارث، ہوش کرو یار. ڈاکٹر کہہ کر گئی ہے اسے بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے. بلڈ کا ارینج کرنا ہے. میرا اور مما کا او نیگیٹو ہے اور بابا شوگر پیشنٹ ہے، ان کا نہیں لے رہے. میرا اے پازیٹیو ہے. کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں دوں گا. پریشانی کے عالم میں کیا بول رہا تھا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا. نرس بلڈ لے کر روم میں جا چکی تھی. حارث وہاں پر ہی بیٹھ گیا. سکینہ بیگم، جمال صاحب اور سارا بھی وہاں آ گئے تھے. سکینہ بیگم سب سے پہلے حارث سے ملی تھی کیونکہ وہ ان سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا. 2 ہفتے گھر سے باہر رہا تھا. اس نے گھر فون تک نہ کیا اور نہ ہی آنے والے کا فون اٹھایا تھا. سکینہ بیگم جا کر ہمنا بیگم کے پاس بیٹھ گئی. سارے گلے شکوے بھول کر وہ ایمن کے لیے دعا کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی. آگے 48 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ہیں. آپ دعا کریں کیونکہ ان کی باڈی کوئی رسپانس نہیں دے رہی. شاید وہ جینے کی امید چھوڑ چکی ہے اور اگر ان کی باڈی رسپانس نہیں کر پا رہی تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی. پورا دن گزر گیا. رات گزر گئی. کل شام میں جا کر ایمن کو ہوش آیا تھا. وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی مگر ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے حارث کا نام لیا تھا. وہ بھی بے ہوش ہے. تھوڑی دیر میں ہم اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل لیجئے گا. ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے وہاں سے چلی گئی. سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا. حارث بیٹا، کب تک ناراض رہو گے اپنی ماں سے؟ سکینہ بیگم اس کے پاس آتے ہوئے بولی. وہیں رہیے، یہ ہمدردی نہیں چاہیے نا مجھے نہ ہی ایمن کو. آپ دونوں نے ہماری زندگیوں کو اپنے اشاروں پر نچانا تھا نا. وہ تو آپ بہت خوب کر رہی ہیں. اب کی بار ایمن نے اپنی جان لی، اگلی بار میں لے لوں گا. مگر آپ دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ دونوں ہی اپنی اپنی نفرت کا جھنڈا لہرائیے، مزید نقصان کا انتظار کر رہی ہیں. پہلی بار اتنے غصے میں اپنی ماں اور پھپھو کے سامنے بولا تھا. حارث بیٹا، تم جیسا چاہو گے ویسے ہی ہوگا، مگر یہ ناراضگی ختم کر دو. سکینہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے جسے وہ تھام چکا تھا. کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گناہ گار کر رہی ہیں؟ حارث انہیں سینے سے لگاتے ہوئے بولا. وہ ایک ماں کا بیٹا تھا، کب تک ناراض رہ سکتا تھا؟
میں بھی تیار ہوں حارث بیٹا، مگر پلیز اب تم دونوں اپنے آپ کو کچھ نہیں کرو گے اور نہ ہی کہیں جاؤ گے، پلیز۔ ہمنا بیگم بعد میں حصہ لیتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی آواز میں شرمندگی واضح تھی۔ رحمان صاحب اور جمال صاحب دونوں ہی اپنی اپنی بیویوں کے فیصلے پر خوش اور مطمئن ہو گئے۔ ایمن کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر میں بہت خوشی کا ماحول تھا، ہر طرف سے حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایمن رحمان، آپ کا نکاح حارث جمال ولد جمال احمد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حق مہر 3 لاکھ روپے، سکہ رائج الوقت۔ کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مولوی صاحب نے ایمن کی رضامندی چاہی۔ جی، قبول کیا۔ پردے کے پیچھے سے میٹھی سی آواز حارث کے کانوں سے ٹکرائی۔ پھر لڑکے کی رضامندی لی گئی اور آخر کار ایمن رحمان سے ایمن حارث بن گئی۔ ایمن حارث کا تاج اور حارث ایمن کا پوش بن ہی گیا تھا۔ ان کی عشق کی انتہا یہ تھی، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے لوث محبت کرتے تھے، بے انتہا عشق۔ سارا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں ایک اچھا شوہر بن پاؤں گا کہ نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں اور تم ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، تمہارے کردار کو لے کر جتنی بھی باتیں تھیں، میں اب کچھ دفن کر کے ان پر فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھ چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری ماما کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہو تم۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے کردار کو نشانہ بنایا گیا تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ بعد میں سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ ہمارا رشتہ، خاندان، دونوں صحیح وقت پر اپنی غلطیاں تسلیم کر چکے تھے، مگر وقت بہت کڑا ہوتا ہے، پرانی باتیں بھولنے نہیں دیتا، اور یہی حساب ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ پرانی باتیں یاد کر کے انہوں نے ہمیں نئے سرے سے تکلیف دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا، وہ سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایمن اور حارث کے ساتھ ہی سارا کو زیان کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی، اور وہ اسے اپنے وعدے کا یقین دلا رہا تھا۔ سگی بہن جو اپنے بھائی کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی، مگر اپنے شوہر کی جلد بازی پر اپنی بیٹی تو دے بیٹھی، مگر بیٹے کی باری منہ پھیر گئی۔ وہی سگے بھائی کی بیوی جو خاندان میں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی، اور اس کا نصیب اللہ نے لکھا بھی تو کس کے ساتھ؟ اسی نند کے بیٹے کے ساتھ، جس سے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی اپنے خواب میں بھی نہ کرتی۔ وقت نے ہمنا اور سکینہ بیگم کو مات دی تھی تو ایمن اور حارث کے نصیب نے فتح پائی تھی۔ وہ دشمن نہیں تھے ایک دوسرے کے، بس خاندانی تعلق بنانے سے ڈرتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے جو ان کے کانوں میں باتیں ڈالی تھی، انہوں نے وہی باتیں اپنی آنے والی نسل کے کانوں میں ڈالی، مگر وہ بھول رہے تھے کہ شاید یہ زمانہ ترقی کا ہے۔ یہ زمانہ پچھلے زمانے کی رسموں یا پھر روایتیں نہیں مناتا، یہ زمانہ اپنی روایت آپ بناتا ہے، اور پہچان بھی اسی روایت سے کی جاتی ہے۔ پرانے دور کے خیالات کے لوگ پرانی رسموں میں ہی ڈھلتے ہیں، اور انہی رسموں میں اپنی نسلوں کو ڈھالتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ حارث سائیں، کیا ہم کہیں باہر گھومنے نہیں جائیں گی کیا؟ باہر لان میں اس کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سردی کی راتوں میں وہ دونوں چائے کا کپ تھامے لان میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ سائیں کی جان کو کہاں جانا ہے؟ حارث نے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ مجھے کربلا کے میدان جانا ہے، مجھے وہاں سے وہ پتھر لینے ہیں۔ میں نے منت اٹھائی تھی کہ جب میری اور آپ کی شادی ہوگی تو میں نفل پڑھنے جاؤں گی۔ وہاں پر آپ کے ساتھ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، میری جان، اس سے اچھی کوئی اور بات ہی نہیں، میں کل ہی ٹکٹ بک کرواتا ہوں، تم تیاری کرو۔ اس نے ایمن کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا، لاکھ دشواریاں سے ہی، مگر اللہ نے ان کی سن لی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ کی زیارت کی تھی۔ ایمن نے وہاں سے وہ پتھر لیا تھا جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی جسے شیعہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن کون شیعہ، کون سنی، کون وہابی؟ ہمارے لیے تو سب نبیوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اپنے نبی کی پیروی کرنا اور اللہ پیروی کرنا ہی ایک سچے اور مخلص مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ ان دونوں نے وہاں پر نفل ادا کیے تھے۔ کیا ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے حارث سائیں؟ ایمن کا واپس جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو سائیں کی جان، ہم یہاں پر رہ بھی لیں گے، مگر وہاں بابا کو میری ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلے سال ہم پھر یہاں پر آئیں گے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہے تھے، شام میں ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اپنے سائیں کے وعدے پر پورا یقین ہے، پورے یقین سے بولی۔ حارث اس کی بات پر مسکرا دیا۔ 5 سال بعد یہ ہر وقت تمہارے ساتھ کیوں چپکتا ہے؟ زیان نے مصنوعی غصے میں پوچھا۔ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں تو یہ میرے پاس ہی آئے گا؟ سارا 3 سالہ زین کو کھلاتے ہوئے بولی۔
اللہ نے سارا اور زیان کو بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے اپنی زندگی میں، اور ان کی زندگی جو مزید ان کے بیٹے نے نکھار دیا تھا۔ ادھر آئیں صاحبزادے، کبھی میرے پاس بھی آ جایا کریں۔ زیان نے جیسی زین کو سارا کی گود سے پکڑا تو اس کا سپیکر شروع ہو گیا۔ یار میں تیرا باپ ہوں، دشمن تھوڑی ہوں۔ زیان زین کو واپس سارا کو دیتے ہوئے بولا۔ سارا جو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو چپ کروانے لگی۔ یہی تو ان دونوں کی زندگی کی رونق تھی۔ وہ دونوں مکمل تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ سورہ رحمان ہی پڑھتا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت کا ترجمہ پڑھتی بے اختیار اس کی نظریں سامنے بیٹھی ایمن اور اپنی 2 شہزادیوں پر پڑی۔ وہ واقعی میں بہت شکر گزار تھا اپنے رب کا، جس نے اسے اس کی محبت عطا کی اور بیٹیوں جیسی نعمت سے نوازا۔ حارث سائیں، آپ اپنی ان شہزادیوں کو پکڑیے، اس سے پہلے میں ان دونوں کو اندھیرے والے کمرے میں بند کر دوں۔ ایمن انتہائی اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ دونوں اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ 4 سال کی تھی مگر ایمن کے نام میں دم کر کے رکھتی تھی، اور اپنے باپ کی تو وہ دونوں ہی شہزادیاں تھیں۔ حارث بھاگتا ہوا ایمن کے پاس ہے، جو کہ عنایا اور انابیہ کو سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ارے نہیں، میری شہزادیوں کی شہزادی ماں ایسے نہیں کرتے، میری معصوم سی بچیاں ہیں۔ حارث کو شک تھا کہ واقعی ایمن ان کو کمرے میں بند نہ کرتے۔ ان دونوں کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں ٹوئنس تھیں۔ 2 سال پہلے اللہ نے حارث کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، وہ بھی جڑواں کی صورت میں۔ ان دونوں کے نین نقش ایک جیسے تھے، اس لیے بعض دفعہ ایمن بھی کنفیوز ہو جاتی کہ عنایا کون ہے اور انابیہ کون ہے۔ پہلے تم ادھر آؤ، یہ پکڑو۔ حارث نے ایمن کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل دی۔ یہ کیا ہے حارث سائیں؟ ایمن نے فائل کھولتے ہوئے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری سالگرہ کا تحفہ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ ایسی میرے پاس سب کچھ تھا تمہیں دینے کے لیے، مگر یہ جائیداد کا خیال اس لیے آیا کیونکہ میں زندگی بھر تمہارا قرض دار رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ مگر حارث سائیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رونے لگی تھی۔ ارے پگلی، تم پر تو سلطنت بھی وار سکتا ہوں۔ یہ حارث جمال، یہ تو پھر چھوٹی سی جائیداد ہے۔ حارث کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان کی فیملی مکمل تھی، 2 شہزادی جیسی بیٹیاں، اور ان شہزادیوں کی ماں ملکہ اپنے شہزادے کے ساتھ خوش تھی۔ ان دونوں نے زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو مل کر نبھایا تھا۔ ان کے عشق کی انتہا ہو گئی تھی۔ وقت نے ان کو ایک دوسرے کے لیے چنا تھا، نصیب جیت چکا تھا۔ یہ ناول اپنے اختتام تک پہنچا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔